for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये बयान नहीं है, ये आप लोग के साथ एक गपशप है, थोड़ा सा एक याद दहानी है। आप लोग माशाल्लाह उलमा फ़िक़ुल मामलात दौरे के बाद दाखिला होता है ना इसमें, तो ये एक थोड़ी सी याद दहानी है। आपको पता है हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला का जो कमाल था, उन्होंने मुआमलात के दीन को ज़िंदा किया है। इबादत पर तो सभी बोलते हैं, नमाज के फ़ज़ाइल, ज़कात के फ़ज़ाइल, हज के फ़ज़ाइल लोग करते भी हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा रेशो उम्रा करने का पाकिस्तानियों का है, करप्शन में भी सबसे आगे है। तो उम्रा भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, करप्शन भी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब मुआमलात का दीन ज़िंदा नहीं है, यही मतलब हुआ ना। इबादत का दीन किसी हद तक ज़िंदा है, मुआमलात का दीन ज़िंदा नहीं। इसी वजह से हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा कहा जाता है। उन्होंने मुआमलात के दीन को बहुत हद तक ज़िंदा करने की कोशिश की है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आज आपको किसी के मुआमलात दुरुस्त नज़र आ रहे हैं दीनदारों में, तो उसके पीछे हकीमुल उम्मा के शागिर्दों का हाथ होगा या उनकी किताबों का हाथ होगा। मैं जब जामे दारुल इफ्ता में आया, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला से हमने ताल्लुक़ कायम किया, तो मुझे याद है हमने जब बाइक खड़ी की ना, तो थोड़ी सी दीवार से हटा के, जैसे कि नॉर्मल लोग बाइक खड़ी करते हैं, तो हज़रत के खलीफा थे, शागिर्द थे, उन्होंने फ़ौरन तंबीह की कि मोटरसाइकिल को दीवार से बिल्कुल चिपका के खड़ा करो। बहुत गुस्से हुए कि ये कैसे खड़ी की है बाइक। ज़िंदगी में पहली मर्तबा हमें किसी ने टोका था कि मोटरसाइकिल पार्क ऐसे की जाती है कि दीवार से बिल्कुल चिपका दो। हालांकि अगर दीवार से थोड़ी सी इधर थी फिर भी गली में गुजरने का रास्ता था, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर रास्ता और ज़्यादा कुशादा हो जाए और लोगों को गुजरने में और आसानी हो तो इसमें क्या हर्ज है। तो वो उस्ताद भी पठान थे, तो बहुत गुस्से हुए कि कैसे बाइक खड़ी की है तुमने। तो पहली दफ़ा मैं हैरान हुआ कि यार इस तरह भी होता है, यानी ऐसे भी उलमा हैं जो इतनी इतनी सी बातों पे, जो हमारी नज़र में इतनी सी थी लेकिन उनकी नज़र में बहुत बड़ी थी। हमारे हज़रत का उसूल ये था कि किसी से कोई चीज़ मंगवानी होती ना, तो पैसे पहले देते थे, फिर कहते थे लेकर आओ। वरना आमतौर पर होता है, अबे भाई ये ले आ, 2 रोटियां वहाँ से ले आ, 4 रोटियां वहाँ से ले आ, एक चाय ले आ, फलाना ले आ। इतने लोगों के कर्ज़े अपने ऊपर इकट्ठे कर लिए, फिर आ रहे हैं, हज़रत वो आपने मुझसे चाय मंगवाई थी, कह रहे आपने 4 रोटियाँ मंगवाई थी। और बहुत से तलबा तो शर्मा शर्मी में कहते ही नहीं है कि उस्ताद से क्या मांगना। इस बेढंगेपन से हमारे हज़रत को बहुत शदीद नफ़रत थी, और ये हज़रत ने हकीमुल उम्मा ही से सीखा था ये कि भाई पैसे पहले पकड़ा दो ताकि तालिब इल्म की तबीयत पे बोझ ना रहे। और अगर पहले नहीं दिए हैं, वो लेकर आ गया, तो हज़रत लाजमी पैसे देते थे उसको। एक मरतबा ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर साहब से हज़रत ने कोई दवा मंगवाई। हज़रत तो दवाएं खाते नहीं थे, पता नहीं क्या चीज़ थी, कोई ख़ास विटामिन की कोई गोली होगी या क्या था। वो डॉक्टर लेकर आए, हज़रत ने पैसे दिए तो उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं लूँगा। हज़रत ने फरमाया हमारे यहाँ हदिये का उसूल ये है कि जो ख़ुद से हदिया दे बग़ैर किसी वजह के, तो उसको तो हम कबूल करते हैं, लेकिन जब हम किसी से कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो मैं फिर आगे अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, फिर उसके बाप को भी पैसे लेने, ये हज़रत ने बाप के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, मैं ये पैसे आपको लेने पड़ेंगे। ये नहीं, हज़रत की नज़र में ये हदिये का उसूल ही नहीं है कि काम करवाने के बाद फिर चलो पैसे नहीं ले रहे, पैसे अब आपको लेने पड़ेंगे। क्या मतलब, अगर आपको गिफ्ट देने का ख्याल था वैसे ही पैसे दे देते आप। वजह इसकी हज़रत ने इतनी सख्ती इसलिए की इसमें कि बाज़ दफ़ा अगले को पैसे मांगते हुए शर्म आ रही होती है कि यार इतने बड़े आलिम हैं, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, अब इनसे मैं डिस्प्रिन के पैसे भी लूँ, इनसे मैं एक गोली के पैसे भी लूँ, तो दिल में ज़रा सा भी उसका बाल आ सकता है। तो आप देखें मामलात में कितना मामले को क्लियर रखा है कि भाई हदिया किसी को ख़ुद से ख्याल आए तो वो तो मुकम्मल तीब ख़ातिर के साथ होता है। चीज़ मंगवाओ और पैसे पी जाओ, या तालिब इल्म कहे नहीं पैसे नहीं ले रहा, बाज़ दफ़ा उसे शर्म आ रही होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आवाम में ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इसी को तो मामलात कहते हैं ना, और किसको कहते हैं मामला। देखो 2 किस्म के हुकूक़ हैं, एक अल्लाह के और एक अल्लाह के बंदों के।
اچھا جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی حقیقت میں ہیں اللہ ہی کے. کسی کو قتل نہ کرنا اصولی طور پر تو یہ حقوق العباد میں ہے نا بھائی, حقوق العباد میں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید کو قتل کر دیا, اللہ نہ کرے, تو زید کے وارثوں کو حق ہے کہ آپ سے انتقام لیں یا آپ کو معاف کریں. یہاں شریعت براہ راست دخل اندازی نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا, ہم نے یہ اختیار دیا ہے مقتول کے ولی کو, کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے نا بھائی. مقتول کے ولی کو حق ہے کہ آپ کو معاف کرے, آپ کو ایسے دیت لے یا ویسے فری پھوکڑ میں چھوڑ دے. آپ اس کا بندہ مارا ہے تو اس سے پوچھو. اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی یہ بزبان حال گویا یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جو کسی کو جان کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, جہنم میں ہمیشہ جلے گا اور اللہ کا اس پر لعنت اور غضب ہوگی. ارے بھائی جب یہ زید کے وارثوں کا مسئلہ ہے تو پھر جہنم کی وعیدیں کس بات کی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. جب یہ مسئلہ یہ ہیڈک زید کے وارثوں کا ہیڈک ہے تو پھر اللہ بس تو نے اختیار دے دیا, وہ قصاص لیں نہ لیں, دیت لے کے چھوڑ دیں نہیں جائیں, وہ ان کا مسئلہ ہے. اب اللہ میاں پھر یہ جہنم کی وعیدیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ ان کا مسئلہ ہے. دنیاوی احکام جاری ہونے میں تو زید کے اولیاء آپ کو چھوڑ دیں دیت لے کے, جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آخرت میں سزا دوں گا, اور وہ مجھ سے معافی مانگے بغیر وہ سزا نہیں ٹلے گی آخرت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, خالص حقوق العباد, وہ پہلے حق اللہ ہیں بعد میں حقوق العباد ہیں. اصل سزا تو اس میں اللہ کی طرف سے ملے گی. تو ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اسلام میں دو قسم کے حقوق ہیں, ایک اللہ کے اور ایک اللہ کی مخلوق کے, اس کا ایک صحیح مطلب ہے ایک غلط مطلب ہے. غلط مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو مخلوق کے حقوق ہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے. تبھی غیر مسلم کو اعتراض ہوتا ہے کہ چور کا چوری کرتا ہے تو ہاتھ کیوں کاٹتے ہو بھائی؟ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ایک آدمی نے کسی کے 20,000 روپے چوری کیے, فرض کرو وسیم بھائی کے, ستار بھائی نے وسیم بھائی کی چوری کی, کتنے؟ 20,000. وسیم بھائی کے 20,000 گئے ہیں. وسیم بھائی میں اگر تھوڑی سی عقل اور شعور ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ 20,000 کے بدلے میں ستار کا ہاتھ کاٹ دوں. وہ کہیں گے 20,000 کا ہاتھ تھوڑی, ہاتھ تو 20 کروڑ کا ہے. وسیم کو خواہش یہ ہوگی کہ بھائی میرے 20,000 مل جائیں اور ستار کے 2-4 چترول بولو لگ جائیں. 20,000 میں اتنا ہی بنتا ہے, 2 تھپڑ 4 تھپڑ یا بہت زیادہ 1 مہینے کی جیل. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے غیر مسلم اعتراض کرتا ہے بھائی جس کی چوری ہوئی ہے, جس کے 20,000 روپے گئے ہیں, اس کا حق ہے نا, اس کا نقصان ہوا ہے, وہ ہاتھ کاٹنے پر راضی نہیں ہے, اور آپ مدعی سست گویا گواہ چست, آپ اس کا مصداق بن کے کروڑوں روپے کا ہاتھ کاٹ رہے ہو 20,000 کے چکر میں. تو غیر مسلم جو ہے نا, غیر مسلم, اس کو یہ اعتراض ہوتے ہیں اسلامی سزاؤں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں حقیقی معنوں میں صرف حق اللہ ہی ہے, حق العباد حقیقی معنوں میں نہیں ہے. ہم سب اللہ کے غلام ہیں, اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. تو اللہ کا کہ جو مخلوق کا حق جب ضائع کیا جاتا ہے تو اللہ یہ سمجھ رہا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ضائع ہو رہا ہے, میں نے منع کیا ہے کہ چوری مت کرو. اب اگر تم چوری کر رہے ہو تو وسیم کا نقصان نہیں کر رہے, تم میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. ہاں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا ہے بھائی, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی, تم نے اسے کھلایا تو گویا مجھے کھلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا پیٹ بھرنا یہ بھی غریب کا حق نہیں ہے, کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اچھا, یہ بات سمجھ میں آنا جو ہے نا مثالوں کے بغیر چونکہ ممکن, یہ کانسیپٹ اسلام آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے کہ اصل میں اللہ ہی کا حق ہے. اب چونکہ اللہ مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتا ہے نا,
تو وہ دونوں حقوق آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ مرج ہو گئے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے بعض احکام ایسے دیے ہیں جس سے یہ تصور دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ جو میں تمہیں غریبوں کو کھلانے کا حکم دے رہا ہوں نا، یہ اصل میں میری عبادت ہے. غریبوں کی خدمت ضمناً ہے، اصل میں میری عبادت ہو رہی. اسی وجہ سے بقرعید کے موقع پہ اللہ نے جانور کاٹنے کا حکم دے دیا، جو ایک نوعیت کا بظاہر اول نظر میں ظلم ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جب میں احسان کا حکم دوں تو احسان ہے، اور جب میں بظاہر ظلم، حقیقی ظلم نہیں ہے یہ، ایسا کام کا حکم دوں جو بظاہر دیکھنے میں کیا لگے ظلم ہے، تو پھر یہی کرنا پڑے گا تمہیں. پھر وہاں اگر اپنی عقل لڑا رہے ہو نا کہ نہیں جانور کو کیوں کاٹیں، اس گائے نے بیچاری نے کیا بگاڑا ہے ہمارا. ایک صاحب کہنے لگے حاملہ گائے کی قربانی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے معصوم بچے کا کیا قصور ہے. میں نے کہا اس ماں نے کیا کیا ہے بیچاری نے، جو وہ کیا گناہوں کی کالک لے کے آئی ہوئی ہے، وہ اس کے بیل سے ناجائز تعلقات تھے، یا وہ باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگی ہے. تو جیسے وہ بچہ معصوم ہے تو اس کی ماں بھی تو معصوم ہے نا، اس میں کیا ہے. اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی بظاہر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی کسی انسان کو قتل کرنا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس کو خوب سمجھیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قتل نفس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ کسی کے پیسے چرا لیں، کسی کی عزت آپ اچھال لیں، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ جان سے ہی بیچارے کو آپ نے مار دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل انسان کا حکم دیا گیا، انسان کے قتل کا. نمبر 2، انسان بھی مسلمان کا قتل کافر کے قتل سے بولتے کیوں نہیں دگنا ہے. یعنی قتل کی نوعیت میں یہ جرم اس سے بھی بڑا جرم ہے. تیسری چیز آپ بیان کر لیں. تیسرا جرم بظاہر، تیسرا کیا ہے کہ چلو ان کی بات میں پہلے کر لیتا ہوں. بچے کا قتل، جو اگر مجرم ہو بھی تو بھی وہ مجرم نہیں ہے. نابالغ بچہ تو مکلف نہیں ہے نا، اس کی تو غلطی شریعت نے بھی معاف کی ہے. اس کے تو ساری، وہ تو روزہ رکھ کے توڑ دے تو کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر، طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی، شادی ہو جاتی ہے. وہ بھی ابا کرائے گا تو ہوگی، ورنہ خود کی نہیں ہوگی. تو یہ بچے کا قتل اس سے بھی بڑا جرم. اور چوتھی بات قطع رحمی، اپنی اولاد کا قتل، یعنی رشتہ دار کو قتل کرنا یہ اور بڑا جرم. اور رشتہ داروں میں اولاد اور باپ کا، اور ماں اور باپ یعنی والدین اور اولاد کا جتنا گہرا رشتہ ہے، صلہ رحمی سب سے زیادہ والدین اور اولاد کو ایک دوسرے کے بارے میں ہے. یعنی اس نوعیت کا قتل انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جرم کہ اس نوعیت کے قتل سے بڑا جرم کوئی دنیا میں جرم ہو نہیں سکتا. اس کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ نوعیت کا جو سب سے بڑا جرم تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی عبادت سمجھا گیا اس کو. یہ آپ سمجھیں گے، میں موضوع سے ہٹا ہوا ہوں، اصل میں آپ کو جو فلسفہ ہے نا وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ ہو کیا رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. یعنی غلط فہمی ہمارے ہاں کہاں سے آئی ہے. معاملات میں جو ہم اتنے ڈھیلے ہیں نا کہ جہاں چاہے بائکیں کھڑی کر دو، جہاں چاہے کسی کو بھی پیسے لے کے پی جاؤ، بہنوں کی وراثت نہ دو، اور یتیموں کا مال کھا جاؤ، قرضہ لے کے پی جاؤ. تو یہ سب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے، یہاں سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے ہمیں. اب دیکھو دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے سب سے بڑی عبادت. یعنی جب کسی کی آزمائش اور قربانی اور اللہ سے محبت کی مثال بیان کی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ٹاپ لسٹ پہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدیقہ نہیں خلیل. خلیل اور صدیق میں آپ کو پتہ ہے فرق، جو کہ مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہوگا آپ کو، لیکن پھر بھی پتہ ہے، فرض کر لیتے ہیں پتہ ہے.
صحیح ہے نا. تو لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا حدیث میں ہے نا. تو اتنی بڑی عبادت بن گئی. وہ الگ بات ہے اللہ کی رحمت نے اس کا تقاضا کیا کہ بچے کو ذبح میں ہونے نہیں دوں گا, اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا. لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اسلام اصل میں نام حقوق العباد کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ حقوق اللہ. صرف اللہ ہی کا حق ہے اس میں. اسلام نے جب یہ کہا ہے نا کہ حقوق العباد بھی اللہ کا حق ہے, تو حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا. کل میں نے درخت پہ رپورٹ پیش کی, درخت کے بارے میں ایک, وہ مجھے انہوں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے کہا لیکن درخت کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں. میں نے کہا آپ دیکھو, یہ جو انگریز ہیں نا, یہ لوگ درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں درخت کاٹنا ایسا بڑا جرم ہے جیسے گویا کہ قتل کرنا. آپ کے گھر کے باہر اگر درخت ہے نا, اس کو کاٹنے کے لیے اتنی پرمیشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے بعد جا کے یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس پہ چڑیلیں آئی ہوئی ہیں, آسیب ہے, جو کہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا, بہت بڑا جرم ہے. اب آپ دیکھو, غیر مسلم درخت لگانے پہ بہت زیادہ حریص ہیں, اتنے درخت لگاتے ہیں, درخت کاٹنے نہیں دیتے. اور ان کے ملک میں جنگلات 25% جو ایک ریشو ہے کہ کسی بھی آباد ملک میں رقبے میں 25% کیا ہونا چاہیے جنگلات, بعض ملکوں میں 30% ہیں. بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو حقوق العباد سمجھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور درخت کٹے گا تو ہم سب کو, بولو نا, نقصان. تو ایک آدمی اگر اس کے گھر کے باہر درخت ہے, وہ اپنا انفرادی مفاد نہیں دیکھتا, وہ اپنا قوم کا اجتماعی مفاد دیکھتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, برداشت کر لو, تھوڑے سے پتے آ رہے ہیں نا اس طرف کو, کبھی کبھار وہ پتے گر جاتے ہیں, صفائی کرنی پڑتی ہے. وہ اجتماعی مفاد دیکھ رہا ہے. اسلام میں درخت لگانا کس کا حق ہے؟ بولو, اللہ کا حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا, میں پہلے سمجھتا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, بعد میں دیکھا تو بخاری میں بھی ہے, متفق علیہ صحیح ہے یہ حدیث, کہ جس نے درخت لگایا, جب تک پرندے اس درخت سے, جانور اس درخت سے, انسان اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے, اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے. تو یار مسلمان کو تو اس پہ اتنا حریص ہونا چاہیے. انگریز کو تو 2 منٹ کی آکسیجن مل رہی ہے اس سے, ہے بھائی, وہ لگا رہا ہے. اور مسلمان کو پتہ ہے اس سے بہترین صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا میرے لیے کوئی, لیکن پھر بھی وہ اگر لگا دے گا نا ابا کے سالے صاحب کے لیے ایک پودا, اس کے بعد دوبارہ مڑ کے جیسے ابا کی قبر پہ کبھی نہیں گیا ایک دفعہ کے بعد, دوبارہ اس پودے پہ بھی کبھی نہیں گیا. بکریاں کھاتی رہیں, وہ کچھ بھی ہوتا رہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اس پودا لگانے کو حقوق العباد سمجھتے ہیں کہ یار فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سا, تو فائدہ ہو کے کیا کرنا ہے ہم نے, صحیح ہے نا, ہمارا یہ تصور ہے کہ فائدہ ہو گیا تو تھوڑی سی آکسیجن کا لیول بڑھ جائے گا تو کیا ہو گیا. حالانکہ ہمیں اس پر, اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. کل میں پرسوں میں بیان کر رہا تھا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں. ابھی میں کورونا کے فضائل نہیں بیان کروں گا, ایک مثال آ گئی ہے سامنے کہ میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں, میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں. میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, اور میں اس پہ ایگری ہوں, اگر میں کورونا سے مر گیا تو مر گیا, میں اس پہ ذہنی طور پر تیار ہوں, تو میں نہیں لگا رہا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو, جس چیز میں لوگوں کا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے نا, آپ چائنا میں ایک آدمی, اچھا وہ کہنے گورنمنٹ زبردستی کیوں ٹھوس رہی ہے ویکسین, میری پرسنل لائف ہے, میں ذاتی طور پہ نہ لگاؤں تو نہ لگاؤں, یہ گورنمنٹ زبردستی کیوں ٹھوس رہی ہے. میں نے کہا چائنا میں جو ایک آدمی جس کو فرسٹ ٹائم کرونا ہوا تھا, اگر اس وقت ویکسین دریافت ہو جاتی اور وہ یہ کہتا, گورنمنٹ اس کو پکڑ کے زبردستی لگاتی کہ نہیں لگاتی, یا علاج اگر اس وقت دریافت ہو چکا ہوتا, ویکسین تو نہیں لیکن کرونا ہونے کے بعد تو اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا نا, لیکن فرض کرو ہو چکا ہوتا اور اس کا علاج ہوتا ہے ایک ٹیکہ, تو وہ جو ایک کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, اس بیچارے کو تو خود سے نہیں ہوا, اللہ کی طرف سے ہو گیا, تو اس کو اگر گورنمنٹ یہ کہتی کہ ہم آپ کو ٹیکہ ٹھوکیں گے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور یہ وائرس ختم ہو جائے, وہ کہتا میں کیوں لگاؤں.
میں مرنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو مرنے دیتے؟ ہم کہتے بھائی تو مرے گا, لیکن یہ وائرس اس وقت تک 25-30 لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا. ایک آدمی دنیا میں اگر کرونا کا باقی رہ گیا نا, تو اس سے یہ دوبارہ پوری دنیا میں اسی طرح پھیلے گی جیسے چائنا کے ایک آدمی سے پھیل گئی. تو میں نے کہا اس میں گورنمنٹ جو ٹیکے زبردستی ٹھوس رہی ہے نا, یہ آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ اتنی سینس والی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو تو خود زبردستی لگانا چاہیے اپنے نہیں یعنی دوسروں کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اجتماعی چیزوں میں کہ بھائی ان چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے, اصل میں حقوق اللہ سے ہے. یعنی اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کو ضرر ہوگا تو اس کام سے بچنا حق اللہ ہے. اللہ کے حق کی وجہ سے آپ کے لیے اس سے بچنا فرض ہے. اگر آپ نہیں بچو گے آپ گناہ گار ہوگے. اس پہ ریڈ سگنل پہ ہم جو گاڑی روکتے ہیں, کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کہو تو میں تو تیار ہوں اس کے لیے, ٹکر ہو جائے تو کوئی مسئلہ, میں تو ابھی جلدی میں جا رہا ہوں, میں رسک لینے کے لیے تیار ہوں. بھائی آپ کو جب ٹکر ہوگی تو صرف آپ کو نقصان نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے وسیم بھائی گھٹنوں سے محروم ہو جائیں, ہو سکتا ہے کوئی ستار نام کا آدمی جا رہا ہو. وہ ایک ٹرین کے ٹریک پہ لکھا ہوا تھا, لوگ مانا گاؤں کے لوگ وہ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کرتے تھے, عادت تھی. گورنمنٹ سمجھا کے تھک گئی, مان نہیں رہے تھے لوگ. تو ایک دن کسی نے بورڈ لگا دیا کہ آپ روزانہ اس پٹری پہ بیٹھ کے ہاتھ سے تشریف دھوتے ہیں, ایسا نہ ہو کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. اچانک ٹرین آئے گی, کسی دن آپ کو تشریف سے ہاتھ دھونے. تو تشریف پہ ویکسین لگوا لی جائے اس سے پہلے کہ تشریف سے ہاتھ, بہت سے لوگ تشریف سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اجتماعی چیزوں میں کہ میری وجہ سے دوسرے کو ضرر نہ ہو. میں نے جب ویکسین لگائی تو مجھے بھی یہ خطرہ تھا کہ یار کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن بھائی ڈاکٹروں سے پوچھا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی آپ دوسروں کی خاطر لگواؤ کہ یہ پھیلے نہیں بیماری. ایک آدمی سے بعد لگوائی ہے, جو پہلے تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی نا. کیونکہ ہمیں جب کرونا ہوا ہم تو ٹھیک ہو گئے, لیکن میرے گھر والوں کو ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ اتنا خطرناک ہوا کہ بڑی مشکل سے صحت ملی ہے, اور پھر ان کی وجہ سے پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو ہو گیا ہوگا. تو ہم تو ٹھیک ٹھاک گھوم رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں کتنے بندے ہم نے قبر میں پہنچا دیے ہوں گے. وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو بزرگ فی الحال ان کا ارادہ دنیا سے جانے کا نہیں تھا, یہ جو الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کو جو کرونا ہوا تھا, یہ اس دن جو ان کے منہ پہ آ کے چھینکے تھے, تو یہ تو خود تو بچ گئے تھے, لیکن اگلے کا انا للہ انہوں نے کرا دیا. اللہ نہ کرے اس کا اللہ اگر حساب مانگ لے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس. تو معاملات میں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عبادات ہی ہیں. یہ تو فقہاء نے آسانی کے لیے اس کی تقسیم کر دی ہے کہ ظاہری لحاظ سے یہ معاملات ہیں, حقوق العباد ہیں, اور ظاہری لحاظ سے, ورنہ اسلام میں حق اللہ, حقوق العباد بھی کس کا حق ہے؟ اللہ. اس لیے اس پہ سزائیں بہت ہیں. اب آپ یہ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال کھاتا ہے, یتیم کے مال پہ جب بھی آپ بیان کریں گے نا, ایک بات ذہن میں رکھیں. میں چونکہ عوامی مزاج کو سمجھتا ہوں بہت حد تک, ہمارے ہاں بہت سارے بیان علماء کے وہ مس کالوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ بڑی وعیدیں سناتے ہیں پبلک کو, آپ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں, آپ حدیثیں سناتے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں ہو ہی نہیں رہا ہے, یہ تو یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں ہو رہا ہے, ہم تو یتیموں کا مال کھاتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے علماء کے بہت سے بیان وہ ایک مس کال کی طرح ضائع ہو جاتا ہے, حالانکہ بڑے زبردست بیانات ہوتے ہیں وہ. تو مولانا نفیس صاحب جانتے ہیں, جب میں درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, اس بات پہ بہت فوکس کیا کرتا تھا قرآن کی آیتوں کو موجودہ زمانے پر منطبق کریں. اس کی ایک اکثر میں مثال بھی دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اپنا حق پورا لیتے ہیں اور دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں. جب آپ اس آیت پہ بیان کرو گے تو صرف پیاز ٹماٹر آلو والے سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بارے میں بیان ہو رہا ہے, مدرسے کے استاذ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا, طلبہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کے امپلائز سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا, آرمی کے آفیسر سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا, فوجی سمجھیں گے ہمارے بیان میں بیان نہیں ہوگا, پولیس سمجھے گی ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا, میاں سمجھے گا میرے بارے میں نہیں, بیوی سمجھے گی میرے بارے میں نہیں, ساس سمجھے گی میرے بارے میں نہیں, بہو سمجھے گی میرے بارے میں نہیں. لیکن آپ ایک اصول ہمیشہ قرآن کا یاد رکھیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
وہ اصول پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے. یہ اللہ کی اور نبی کی عادت ہے. ایک اہل حدیث سے میری بحث ہوئی, وہ کہنے لگے کہ ایصال ثواب صرف صدقات و خیرات کا جائز ہے. کس کا جائز ہے؟ قرآن پڑھ کے بخشنا, نماز پڑھ کے ثواب پہنچانا یہ نہیں ہے. میرا مقصد ابھی مناظرے سنانا نہیں ہے, میرا مقصد جو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں نا, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. قرآن کی عادت ہے, قرآن مثالوں سے بات سمجھاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا حدیث میں صدقے کا ذکر ہے. صحابی نے پوچھا, ایک روایت میں صحابیہ کا ذکر ہے, ایک میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. افاتصدق عنہا. ایک میں بعد میں دیکھا ایک حدیث میں باپ کا بھی ذکر ہے, لیکن ان سے جو میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ ماں کے بارے میں کہ ماں کا ذکر ہے. تو وہ کہنے لگے اس میں صدقے کا ذکر ہے, صدقے کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں, تو صدقہ جائز ہے. میں نے کہا اس میں تو ماں کا ذکر ہے, باپ کا تو نہیں ہے, تو پھر صرف ماں کے لیے ایصال ثواب جائز ہونا چاہیے, باپ کے لیے. اور چلو دوسری حدیث ہمیں مل گئی, اس میں باپ کا ذکر ہے, تو پھر دادا کے لیے تو نانا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چلو وہ بھی ضمناً ماں باپ میں ہی داخل ہے, تو پھر پھپھی کے لیے تو بالکل ایصال ثواب اسلام میں حرام ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اسلام میں پہ خالہ کے لیے آپ ثواب, ابا اماں کے لیے تو ہو سکتا ہے, جبکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں صدقہ ہر میت کے لیے جائز ہے. تو یہاں اماں سے مراد اماں نہیں ہے, مرحوم ہے. تو صدقے سے مراد صدقہ نہیں ہے, نیکی ہے, کیونکہ صدقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جزیہ ہے, لیکن اس سے قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے, اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا اپنا اخپل عمل تو ختم ہوتا ہے, دوسرے کا عمل اس کے لیے ختم نہیں ہوتا. یہ قاعدہ ہے, اس پہ آپ کروڑوں جزیات فٹ کر سکتے ہیں. رہا اس پر یہ اشکال کہ پھر صحابہ میں یہ معمول کیوں نہیں تھا قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا, تو اس کے دو جواب, ایک تحقیقی ایک الزامی. الزامی جواب یہ کہ صدقے کا بھی کوئی معمول ہمیں نظر نہیں آتا. بھائی نبی کے دور میں تو ہمیں ملتا ہے, نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میرے علم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے ان کے لیے صدقہ کیا ہو. یہ الزامی جواب ہے. تحقیقی اس کا یہ ہے کہ ایصال ثواب کا تعلق دل کی نیت سے ہے. نیت ایک ایسی چیز ہے جو بیان نہیں کی جاتی. صحابہ کا وہ عمل تو بیان کیا گیا ہے جو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پہ شاخ رکھی اور آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ عمل سنت نہیں ہے کیونکہ صحابہ سے منقول نہیں ہے. تو وہاں یہ اشکال ہوتا ہے, بھائی ادھر ایصال ثواب بھی تو منقول نہیں ہے. بھائی شاخ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو نظر آ رہا ہے, نقل ہوتا, جبکہ ایصال ثواب کا تعلق کس سے ہے؟ صحابی کا صدقہ تو نظر آئے گا, ان کی نیت کیا ہے؟ کوئی بورڈ تھوڑی لگانا ہے اس میں کہ یہ جیسے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے, مسجدوں میں جا کے تو آپ دیکھیں نا, پنکھا ماموں کے لیے, یہ میرے چاچا کے لیے, یہ والا پنکھا میری ممانی کے لیے, یہ میرے مرحوم دادا کے لیے, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا امام صاحب نے, یہ کھڑکی ان کے لیے. وہ لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں کنفیوز ہو جائے گا, وہ اس کو سیدھے سے بتا دو, ایسا نہ ہو اس کھڑکی کا ثواب ممانی کو پہنچا دیں, ممانی والا خالہ کو پہنچا دیں, اور یہ اے سی کا ثواب جو ہے وہ پڑوسیوں کی قبر میں چلا جائے. تو وہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس تکلف کی ضرورت, دل میں نیت کافی ہے نا. تو صحابہ سمجھتے تھے, تو اس لیے نقل نہیں ہے. تو اس کی ایک اور مثال قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, ماں باپ کو اف مت کرو. تو اصل میں یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں, تکلیف نہ دو. اف ایک جزیہ ہے, اس میں بلاغت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب کلیہ ہی بیان کر دیا جاتا ہے نا, تاکہ ہمیں اس ڈیٹیل کی ضرورت نہ ہوتی, اس فقہ کے اصول بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. بھائی اس لیے بیان کیا وہ کہ اف میں تکلیف انتہائی کم ہوتی ہے. تو کلیہ یہ ہے کہ اتنی سی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے جتنی اف کا کلمہ کہنے میں ہوتی ہے. تو اس سے بڑی تکلیف تو بطریق اولا ناجائز ہے. تو اصل میں اصول بیان کیا جا رہا ہے جزیات کے ضمن میں. تو ایک تو اس لیے جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بلاغت کا نقطہ ہوتا ہے. ایک اس لیے بھی کہ اس قرآن کے اولین مخاطب امی لوگ ہیں. امی لوگوں کو جو پڑھانے کا سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ مثالوں سے ہوتا ہے, وہ اصول فقہ کے طریقوں سے نہیں ہوتا. اب آپ اصول فقہ حسامی کی کتاب لے کے ایک دیہاتیوں میں بیٹھ جائیں اور ان کو پڑھائیں, وہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, یہ والا اسلام ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ اپنی بات سمجھاتے ہیں کوئی اصول, تو سادہ طریقہ, اس کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اصول ہمیشہ جزیات سے سمجھائیں گے. یہ نہ کرو یہ نہ کرو, اس سے وہ عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ نہ کرو کا مطلب کیا ہے. جیسے بتا دیا کہ ماں کے لیے سال ثواب کر سکتے ہو تو مطلب مرحوم کے لیے کر سکتے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کو تو درخت لگانے پر دوسروں سے زیادہ حریص ہونا چاہیے, لیکن آپ دیکھو مسلمان اس میں سب سے پیچھے. اس میں اصل وجہ تو ہمارے حکمران ہیں. ایک میرے اشکال بھی ہوتا ہے کہ یار مسلمان جو ہے نا, مسلمان ہو کے بھی دنیا میں خیر کے کاموں میں پیچھے اور غیر مسلم ہو کے بھی آگے. تو ایک اسلام پر ایک بھارا دھبا تو لگتا ہے نا کہ اسلام ان کو موٹیویٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے. گویا اسلام میں اتنا معاذ اللہ جان ہی نہیں ہے کہ اسلام ان کو موٹیویٹ کر پا رہا ہے. اس کا جواب میں لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ یہ جو غیر مسلم ممالک میں کچھ جو خیر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, بہت سے تو خیر ہے ہی نہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہے وہ حقیقت میں خیر نہیں ہے. وہ ایک صاحب کا میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, وہ ہر جگہ, وہ بھی جزیات کے ضمن میں اصول سکھاتا ہوں میں ان سے. ایک آدمی نے کینیڈا سے مجھے فون کیا کہ میرا ابا جو ہے نا پاکستان میں بیمار ہے, میں ان کو کینیڈا علاج کے لیے بلا رہا ہوں کیونکہ یہاں بوڑھوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے اور پاکستان کے ہسپتالوں میں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی. غیر مسلم ہو کے بوڑھوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور ہمارے یہاں ہسپتالوں میں بوڑھوں کے ساتھ بہت بدسلوکی ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا اگر یہ غیر مسلم ہو کے بوڑھوں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو یہ اپنے ابا کو علاج کے لیے دوسرے ملک سے اپنے ملک کیوں نہیں بلاتے, اور آپ پاکستانی ہو کے ابا بوڑھوں کے لیے اتنے گندے ہیں تو آپ اتنے اچھے کیوں ہیں کہ اپنے بوڑھے ابا کو علاج کے لیے یہاں بلا رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں. پھر میں نے کہا وہ نرس جو یہاں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی پاکستان میں, جس کی وجہ سے آپ اپنے ابا کو یورپ کی نرس کے پاس لے کر جا رہے ہو یا کینیڈا کی نرس کے پاس لے کے جا رہے ہو, اس نرس سے پوچھو کہ آپ اپنے ابا کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتی ہو. اور یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی اچھی کیئر کرے گی کینیڈا میں, اس سے پوچھو کہ کیا تم اپنے ابا کے ساتھ بھی اتنی اچھی کیئر کرتی ہو, اگر کرتی ہو تو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا اس کو بھائی تم نے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرا خیال. تو ہاں زبردست بات کی مولانا نفیس صاحب نے. او بھائی یہ وہ والے اخلاق ہیں جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں, مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں. اخلاق کی ابتدا اگر بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ان لوگوں میں اچھا ہے تو باپ سے کیوں نہیں شروع کر رہے اس جذبے کو. اصل میں کمرشل ہے ہر چیز. ہاسپٹل میں جاب 2 منٹ میں جائے گی اگر کسی بوڑھے سے بدسلوکی کرے وہ. ایئر ہوسٹس کے اخلاق جو مسافروں کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں, اس پہ ایئر ہوسٹس کو پیسے ملتے ہیں, ثواب نہیں ملتا. ثواب جب ملے گا جب اپنے میاں کے ساتھ بھی ایسے اچھے اخلاق. ایک ایئر ہوسٹس مجھے ایئرپورٹ پہ ملی, کہہ رہی میں نے ایئر ہوسٹس کے اخلاق والا بیان آپ کا سنا, بڑا اچھا لگا. اس میں نے ایک مثال دی تھی کہ جہاز میں آپ بیٹھ کے جیسے ہی بٹن دباتے ہیں ایئر ہوسٹس فوراً آ جاتی ہے, کیا چاہیے, 10 دفعہ آپ منگواؤ لا کے دے گی. یہی ایئر ہوسٹس جب آپ کی بیوی ہو, گھر میں ہو, آپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, حقیقت ہے. یہ پولیس آ جائے گی, یہ نہیں آئے گی. حقیقت ہے پولیس آ جائے گی, بھائی کیا ہو گیا اتنی دیر سے الارم بج رہا ہے, خیریت تو نا, یہ نہیں آئے گی. تو اس لیے بہت سی جو ہم چیزیں وہاں بیان کرتے ہیں نا خوبیاں, ان کی تہ میں خوبی نہیں ہے, لا ہے, قانون ہے. اس لیے میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کا سسٹم سے میری مراد قانون نہیں, یعنی جو قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو قانون پر سختی سے عمل کرایا جاتا ہے, یہ سسٹم اور یہ ان کے حکمرانوں سمیت ہمیں 1 ہفتے کے لیے دے دو, ہم ان سے 10 گنا اچھے ہو جائیں گے. ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, وہ ہم سے 20 گنا بدتر نہ ہو تو ہمارا نام بدل دینا. وہاں ہر چیز قانون کی گرفت میں ہے. ہمارے ہاں لا قانونیت کے باوجود اتنی خیر کا ہونا بھی ایک اچنبے کی بات ہے. یہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے ہے, ورنہ قانون تھوڑی یہاں حرکت میں آ رہا ہے. مذہب کی وجہ سے ہے کہ لوگ وفا کرتے ہیں اور لوگ وہ کہنے لگا یہاں جو ہے نا لوگ عورتوں کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا تم وہاں عورتوں کے حقوق کے جو اتنے قوانین بنے, 2 دن کے لیے یورپ امریکہ میں آپ وہ قانون کو ایک طرف رکھ دیں, پھر دیکھو وہاں کتنی عورتوں کی عزت محفوظ ہے, پھر دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہاں جتنی عورتیں محفوظ ہیں وہ صرف خدا کے خوف کی وجہ سے محفوظ ہیں, اور جتنی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے وہ لا قانونیت کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہی. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو آپ لوگوں نے عوام میں خود بھی عوام کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کس کا حق ہے, اللہ کا. لہذا اس پہ سزائیں وہی ہیں جو حقوق اللہ کو ضائع کرنے پر ہوتی ہیں, اور وہ تھوڑی سزائیں, کیونکہ اللہ جیسے بڑا ہے تو اس کی حق تلفی بھی بڑی ہے.
اشکال ہوتا ہے نا, ایک بندہ قتل کر دو اتنے سال جہنم میں کیوں جلے گا؟ بھائی بندہ ایک مارا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ سال سزا ہونی چاہیے, بس ختم. یوں دیکھ لو بھائی اس بندے نے 20 سال مزید زندہ رہنا تھا فار ایگزامپل, تو 20 سال کے لیے اس کو بھی جیل میں ڈال دو, اللہ میں یہ کر لیتا, چلو 20 سال جہنم میں جلے. اللہ تو کہہ رہے ہیں طویل عرصے. تو بھائی اللہ کا حق, نافرمانی کی حیثیت بدل جاتی ہے. آپ باپ کی باپ نے کہا پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے. ماموں نے کہا پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے. جرم ایک ہے لیکن وزن میں فرق ہے. بھائی کہہ رہا ہے پانی پلاؤ, آپ نہیں پلا رہے. تینوں کی نافرمانی ہے. باپ کی نافرمانی پہ سزا کچھ اور, ماموں کی نافرمانی پہ کچھ اور, بھائی کی نافرمانی پہ کچھ اور, دوست کی نافرمانی پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ پلاؤ وغیرہ جا رہے خود ہی اٹھ کے پی لے. تو نوعیت کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل. تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ جرم کی سزا اللہ کے حساب سے ہوگی جو اللہ نے آگ رکھی ہے. اس لیے ہمارے جتنے اکابر تھے وہ حقوق العباد میں بہت زیادہ, جیسے نماز کی حفاظت کرتے تھے نا, نماز کی آپ کو پتہ ہے جو نمازی آدمی ہے زمین آسمان ادھر سے ادھر جائے نماز نہیں ضائع ہونے دیتا. وہ ہم نے سفر کے دوران دیکھا ہے کہ شدید سردی میں کسی کو رات کو احتلام ہو گیا, شدید سردی میں اٹھ کے غسل کر رہے ہیں فجر کی نماز ضائع نہ ہو. ہم جب سفر میں, تو پہلے تو سفر میں اتنا زیادہ ہوٹل نہیں تھے, ہمیں بچپن کا یاد ہے, ہم نئے نئے بالغ ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا, بھائی سفر میں سوئے, آنکھ لگ گئی, اب غسل کی جگہ نہیں ہے, لیکن بھائی علماء سے سنا ہوا تھا نماز ضائع نہیں ہو سکتی. کتنی ٹینشن میں آدمی غسل کرے گا, جگہ نہیں ہے اور پھر بھی کرنا ہے غسل, نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے بارے میں تو کسی حد تک ہم اس کے قائل ہیں, حقوق العباد کے بارے میں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو بھائی وہ بھی اللہ کا حق ہے, یہ بھی اللہ کا حق. تو اللہ یتیم کے بارے میں کہتا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. وہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ بہت شدید وعیدیں اس کے اوپر. تو میں جو بات کر رہا تھا نا, ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. معاملات میں آپ نے ایک چیز جو لوگوں کو سکھانی ہے, تو یہ جیسے میں آج بتا رہا تھا ویل للمطففین, یہی بھی اصل میں ایک جزیہ ہے. جزیہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جو اپنا حق لیتے ہیں لیکن تول میں ڈنڈی مارتے ہیں, ان کے لیے وعیدیں ہیں. یہ ایک جزیہ ہے. اصل میں اس میں اصول کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو حق لینے میں تو بہت آگے, اور جس بیس پہ ان کو حق دیا جا رہا ہے اس حق دینے میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. اصل آیت کا مفہوم یہ ہے, اب ایک ٹیچر کو تنخواہ پوری مل رہی ہے, طلبہ کو پڑھانے میں خیانت کر رہا ہے, 100% اس آیت کا مصداق ہے. وہ یہ پولیس والوں پہ بھی صادق آتی ہے, آپ ایس ایچ او صاحب پہ بھی صادق آتی ہے. آپ تنخواہ لے رہے ہو لیکن محلے میں امن قائم کرنا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو 100% اس آیت کا مصداق ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ٹیچروں پہ بھی صادق آتی ہے جو تنخواہیں لے رہے ہیں, پڑھائی میں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ میاں بیوی پہ بھی صادق آتی ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے, اس نے اپنا حق آپ کا حق آپ کو دے دیا, آپ کی بیوی بنی, آپ کو اولاد دے رہی ہے, آپ کو وہ جو اس نے آپ کو یہ فائدہ پہنچایا ہے, وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کے آئی تھی کہ نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. چلو اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑو, وہاں چلو, یہ مجھے عزت دے گا, محبت دے گا, نان نفقہ اٹھائے گا. آپ نے رخصتی کروا کے گھر بھی لیا, بچے بھی آپ نے, میرا بیان سنا ہوا تھا تو اسپیڈ سے پیدا ہو گئے. صحیح ہے نا, فل اسپیڈ سے بچے بھی پیدا ہو گئے, وہ بچوں کو کھلا بھی رہی ہے, پلا بھی رہی ہے, لیکن آپ اس کے خرچ, آپ نے صرف وہ والا بیان سنا ہے جس میں بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کی ترغیب ہے. حاملہ عورت کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اس کو کھلانا پلانا ہے, جو فیڈ کرانے والی بچی ہے اس کی خوراک کا, عورت ہے اس کی خوراک کا خیال کرنا ہے, اس پہ کام کا بوجھ کم ڈالنا ہے. یہ والے آپ اتفاق سے اس دن بیان میں موجود نہیں تھے. وہ ایک آدمی گیا ٹی وی کا اینکر انٹرویو لینے کے لیے, تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے اور دوسرا فوراً اس میں مٹی ڈال کے بند کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا حماقت ہے, اتنی محنت سے یہ گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا مٹی ڈال رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو, 3 آدمیوں کو گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا ہے, ایک گڑھا کھودے گا, دوسرا پودا لگائے گا, تیسرا پھر اس گڑھے کو بند کرے گا. تو پودا لگانے والا اتفاق سے چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. پودا لگانے والا اتفاق سے چھٹی پر, تو ہم نے کہا اپنا گورنمنٹ کے کام تو اسی طرح ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھو نا, پہلے سڑک بنتی ہے, پھر اس کے بعد کھدائی ہوتی ہے اس سڑک کی, کیونکہ پانی کی لائن ڈالنے والے کو بعد میں ملا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آج پبلک کے کام بھی, 4 شادیوں پر بیان سنا تھا, عدل والا بیان اتفاق سے اس دن موجود تھے نہیں. صحیح ہے نا, کہ برابری بھی کرنی ہے. تو یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے, شوہر پہ بھی. عورتیں شوہر کو نچوڑ لیتی ہیں پورا,
کھا کھا کے اس کی آمدن کی ایسی کی تیسی. یہ کل ایک بڈھا آیا میرے پاس بیچارہ اتنی ٹینشن میں کہہ رہا ہے میں دبئی میں لاکھوں روپے کما کے میں بیوی کو کھلا دی, اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں, تو اب میں سوائے گھر میں صلواتیں سننے کے میرا کوئی کام نہیں. تو عورت نے کیا کیا, اس کو پوری آمدن, صحت بھی نچوڑ لی, اس کی پیسہ بھی نچوڑ لیا, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اب بیچارہ وہ سوائے تانے سننے کے. تو یہ بھی اس آیت کا کہ اپنا حق تو آپ نے پورا وصول کر لیا, اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو بڑھاپے میں تھوڑا سکون. تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن ایسا ہوتا تو ہے نا, بعض لوگوں کے ساتھ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے. وہ بوڑھا بیچارہ مجھے یہ کہہ رہا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا آپ کے پاس آ کے طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے, کہہ رہے گھر. تو میں نے کہا یار آپ اندازہ لگاؤ اس آدمی کی زندگی, تو یہ تو مرے گا تھوڑے دنوں میں, کیونکہ اب یہ تو گھر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ, ریٹائر ہو گیا, سکون کے لیے میرے پاس آ رہا ہے. حالانکہ سکون کے لیے قرآن میں کہیں ہے کہ لتسکنوا الیہ, سکون کے لیے تو بیوی کا تذکرہ ہے, لتسکنوا الیہا کہیں ہے لتسکنوا الیہ, الٹا ہی ہو گیا, وہ میرے پاس آ رہا ہے سکون کے لیے. تو میں نے 2-3 چٹکلے اس کو سنایا نا, بڑا ہنسا نا. اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں آیا اسی وجہ سے تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں گھر میں نا. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ سکون کے لیے میرے پاس آئیں گے, میں سکون کے لیے کس کے پاس جاؤں گا. وہ ہمارے محلے میں ایک فاحشہ لڑکی تھی, شکر ہے چلی گئی. وہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, لڑکوں کو دعوت دیتی تھی, اللہ معاف فرمائے. وہ خیر گھر تبدیل کروا دیا ان کا لوگوں نے. تو ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا ہے یار عجیب عورت ہے یہ. میں نے کہا کہ کہہ رہی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا, کہہ رہا ہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا, میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا نا, میں تو تجھے ٹھکانہ دے دوں گا, تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ مجھے پھر کون ٹھکانہ دے گا. تو وہ بہاری تھے, وہ بڑے باتوں کے تیز تھے. کہنے لگا میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے لے کے جب بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا, مجھے کون ٹھکانہ دے گا. اچھا, تو اسی طرح یہ جو یتیم کی آیتیں ہیں نا, یتیم کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں عیدی سینٹر سے کسی یتیم کے چپل چرانے کے وعیدیں بیان ہو رہی ہیں. عیدی سینٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو صدقے کے بکرے آتے ہیں تو وہ بعض عملہ لوگ کھا جاتے ہیں. اصل میں قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جاتا ہے. آج کل تو بڑی بہنوں کی کھائی جا رہی ہے وراثتیں, تو چھوٹیوں کی تو وہ کون پوچھتا ہے. تو جب آپ بتاؤ گے نا کہ بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت یا بھائی کی وراثت جو کھا رہا ہے, آگ کے انگارے کھا رہا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہم کھا بھی رہے ہیں تو بچے کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ فٹ فاٹ, یہ تو کوئی نقصان نہیں. او بھائی یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی وراثت اس کے حوالے کرنی ہے آپ نے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس میں یتیم نہیں پوچھے گا, اللہ پوچھے گا آپ سے. آپ اللہ کا حق سمجھ کے اس کو دو گے, یتیم کا حق سمجھ کے نہیں دو گے. یتیم کیوں آپ کے انگارے کھلائے گا آپ کو, وہ تو زیادہ سے زیادہ کہے گا بھائی کروڑوں کی جائیداد کھا گئے, بڑا ہو کر کہے گا وہ ساری واپس کر دو, اس کو آگ کے انگاروں سے کیا لینا دینا. تو یہ تو اللہ کا حق ہے, اللہ پوچھے گا آپ سے. تو اس لیے جب آپ یہ بتائیں گے کہ بڑا بھائی کھا, تو ہو سکتا ہے آدھے بھائی کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں, جو بیان میں آپ کے بیٹھے ہوں گے نا وہ آدھے کھا کے بیٹھے. اور بہن کی وراثت کا اگر آپ نے کسی گاؤں میں تذکرہ کر لیا کہ بہنوں کی وراثت کھاتے ہو, تو شاید آپ اکیلے ہو جو نہیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. پھر ہیلمٹ پہن کے بیان کریں. وہ تو سبھی الا ماشاء اللہ, گاؤں دیہاتوں میں تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ معاملات کا دین زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے کہ عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ حقوق العباد نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو نا بھائی, حقوق العباد. آپ اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے مالک مکان کو کرایہ دینا. ایک آدمی نے کرایہ دار تھا, مجھے کہتا ہے کہ یار ہر 5 تاریخ کو مالک مکان سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کرایہ دو, 2 دن بھی سانس نہیں لینے دیتا. میں نے کہا آپ بہت نالائق ہو, آپ 1 سے 5 تاریخ تک ڈیلے کرتے ہو, حالانکہ 1 مہینہ آپ نے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پہلی تاریخ کو اس کے گھر پہ جا کے گھنٹی بجا کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں آتا لفافے میں یوں کر کے پیسے پھینک کے واپس آ جاؤ. آپ سمجھ رہے ہو, الٹا کام ہو رہا ہے. اور میں اکثر بتاؤں, میں نے دیکھا یہ کہ مالک مکان کرایہ دار کو تنگ نہیں کرتا, کرایہ دار مالک مکان کو بہت تنگ کرتا ہے. وہ اس گھر کو اپنے باپ کا گھر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے مالک مکان کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. تو کافی ہے میرا خیال ہے اتنا. کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. کہاں نہیں ہوا, کلیت الشریعہ میں نہیں ہوا.
تو مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کرایہ وقت پہ خود ہی نہیں دے رہے ہیں جا کے. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، چلنے دو نا، کہ سوال کوئی اچھا آ جائے، ہو سکتا ہے. زیادہ تر لوگ اس وجہ سے تیسری شادی نہیں کرتے کہ ہم عدل نہیں کر پائیں گے، حالانکہ عدل کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور تیسری شادی کرنا فرض ہے، واجب نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ عدل نہیں کر پائیں گے، یہ ایک وہم بھی ہے لوگوں کو. اکثر لوگوں میں اللہ نے عدل کی صلاحیت، ان کو الیکشن میں کھڑا کر دو نا، سب کھڑے ہو جائیں گے. حالانکہ حاکم جو عدل نہ کرے اس پر تو بہت شدید وعیدیں ہیں، لیکن الیکشن میں سارے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں کہ ہم عدل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کام نہیں کرنا ہے تو اس کے 100 بہانے. واقعی کوئی نہیں کر سکتا ہو تو پھر اس کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن واقعی ہے یا نہیں ہے یہ پھر سنجیدگی سے غور کرے نا آدمی. عدل کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ حاکم کا عدل جو ہے، عدل کا مطلب ہے ظلم نہ ہو کسی پر. العدل ضد الظلم، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ظلم سے بچنا عدل ہے. تو آپ کسی زوجہ پہ ظلم نہ ہونے دیں، اس کے واجب حقوق ادا کرتے رہیں. اٹ از کالڈ عدل. ہاں تو دیکھو، ایک عورت بہت کروڑ پتی خاندان سے آئی ہے، ایک بالکل غریب خاندان سے آئی ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک تو ان میں بھی برابری ضروری ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک ان میں نان نفقے کے ٹائم میں تو برابری ضروری ہے، نان نفقے میں برابری ضروری نہیں ہے. وہ پھر یہی دلیل دیتے ہیں کہ عدل ظلم کی ضد ہے، اور ظلم کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. اب آپ عدل کر کے مالدار عورت کو دال کھلا رہے ہیں کہ بھئی میں غریب کو بھی دال کھلاتا ہوں تو اس کو بھی دال، تو دال کھلانا غریب کے لیے ظلم نہیں ہے، مالدار کے لیے کیا ہے؟ ظلم ہے. وہ پیزے برگر کی عادت عادی ہے، اس کے لیے ظلم ہے. تو سب کے سامنے نہ کھلائے نا، گھر میں لے آئے، اور جب باہر لے کے نکلے تو پھر غریب کو بھی برگر کھلا دے. دیکھو یہ تو جائز ہے کہ غریب کو وہ اس اسٹینڈرڈ کی زندگی دے جو امیر کو دے رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ امیر کو غریب کی وجہ سے غریبوں والا حساب شروع کر دے اس کے ساتھ، یہ ناجائز ہو جائے گا.